बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ समीन, मैं हूँ आपका होस्ट अमजद रज़ा गौरी सिटी सर्वे से। वज़ीर समीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है काश्तकारों के लिए और बहुत ही एक फ़ायदेमंद रहेगा। आप पूरा आपको ये सेशन देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आज जो हमारे साथ सिटी सर्विस में हमारे पास चीफ़ गेस्ट हैं, जो हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो डॉक्टर शौकत अली आबिद साहब हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये अपने फील्ड के वो महर हैं जो जहाँ भी जाते हैं इनका नाम हमेशा लिया जाता है, क्योंकि ये हमेशा एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी दे के आते हैं हर इलाके के अंदर कि वो लोग इनको हमेशा याद रखते हैं। जहाँ भी गए हैं ये अपनी दास्तान छोड़ के आए हैं। आज इनसे हम मुलाकात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वे ये काश्तकारों को क्या फ़ायदा दे रहे हैं और इस वक्त रिसेंटली जो हमारे पास जो हालात चल रहे हैं एग्रीकल्चर के, और इनका क्या किरदार है, क्या ये अपनी रिफॉर्म दे रहे हैं एग्रीकल्चर में या कौन सी नई तब्दीली लेके आ रहे हैं, और काश्तकार भाइयों के लिए ये क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इनसे आज डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप सिटी सर्विस का जो हमारे पास ऑफिशियल जो हमारा नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, ताकि ये उनका रिप्लाई भी कर सकें। इनके साथ हमारा सेशन जो है ना इसके गाय बगैर चलता रहेगा, ठीक है। और आज इनसे हम पहला सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज हमारे लिए ये बहस मसरत की बात है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये हमारा एरिया है और इस एरिया में हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि भी जो हमारी जो बात हम जो हमारा एक्सपीरियंस है इस सवाल से लोगों को हम आगाह करें कि भी क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है लोगों को, ताकि अवेयरनेस हो और हमारा पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए और लोग हमारे इनसे फ़ायदा उठाएँ। और जो इंशाअल्लाह आपकी बात ना हमारे पूरे एरिया में चली जाएगी। आप सबसे पहले तो हमें बीइंग के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के हवाले से हमें ये बताएं कि भी आप इस वक्त काश्तकारों को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आपके तवस्सुत से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, और आपका इस वक्त डोमेन क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आज आपने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी और बोलने का मौका दिया। आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में एक सेरेमनी थी जिसमें प्राइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसमें गंदम की पैदावार और कनवा की पैदावार में पोजीशन हासिल की थी। उन काश्तकारों को आज सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनाब साकिब अली अतीफ़ साहब ने इनाम से नवाजा है। अच्छा, तो उस सिलसिले में यहाँ आए हुए थे, तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पर टाइम दिया। तो काश्तकारों के हवाले से हम हमेशा काश्तकारों के लिए डे एंड नाइट हम काम कर रहे हैं। इस वक्त कपास की पैदावार जो कि हमारे पिछले कई सालों से मुतासर हो रही थी, और कपास की फसल इस वक्त लगी हुई है और उसको हम देख रहे हैं। और हमारा जो एग्रीकल्चर शोबा एक्सटेंशन का है या प्लांट प्रोडक्शन का है, तो उसको फार्मर को तजवीज़ दे रहा है कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। इसके लिए जनाब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब ने एक एक्शन प्लान दिया है, जिसको कॉटन कैलेंडर का नाम दिया गया है, जिसमें मुकम्मल उसमें मैनेजमेंट उसमें दर्ज है। और तमाम हमारा एग्रीकल्चर का स्टाफ तमाम फार्मर को वही एडवाइस देगा जो कि उसमें तमाम साइंटिस्ट ने मिल बैठ के एक प्रोडक्शन प्लान बनाया, उस पर अमल किया जा रहा है। जिसमें मैं सबसे अहम बात कहूँगा कि उसमें IPM है, जो कि हमारे पिछले कई साल से इंसेक्ट का हमला होता था जिस पर ज़रूर का असर नहीं हो रहा था। तो इंटरनेशनली दुनिया में भी IPM प्लान चल रहे हैं, यहाँ पर भी कॉटन पर IPM। मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि पिछले हमारे 5 साल से जो हमारी कपास की फसल है वो जिस कमी का शिकार हो रही है, उसके हवाले से आपने जो इक़दाम उठाए हैं उसके हवाले से बता रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी है या एग्रीकल्चर के हवाले से जो आप रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, इस हवाले से है कि भी जिस स्टेट यहाँ पे इक़दाम उठा रहे हैं। ठीक है, हर मरकज़ लेवल पर हमने एक नुमाइशी प्लाट 3 एकड़ का लगाया है, जिसमें हम उसमें IPM के जरिए उसको प्लांट क्रॉप मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पहले हम स्प्रे पे निसार करते थे, अब हमने नीम, कोड़तुमा और टोबैको का एक्सट्रैक्ट जो है ना वो निकाल के स्प्रे करेंगे। हम 70 दिन तक ज़हरों का स्प्रे नहीं करेंगे। माशाल्लाह, इसी कपास के में इसी कपास की फसल पे ये हमारा चलिए फार्मर को हम एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपनी फसलों पर जो है ना जहरों का स्प्रे ना करें। जहरों के स्प्रे करने से जो दोस्त कीड़े हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, और फिर हम वो फसल जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाती है जहरों के स्प्रे पर। जहरों के ज़्यादा स्प्रे करने से कपास पे स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी उसकी गुड़ियाँ जो फूल लग रहे होते हैं वो झड़ जाते हैं, और उसकी जो प्रोडक्शन नहीं आ रही, जबकि फार्मर का स्प्रे पे खर्चा बार बार हो रहा होता है।
مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس بار جو کاشتکار ہیں حضرات وہ ہمارے نا کہ دوائی لینے میں جلدی نہ کریں، جب پہلے کنسلٹ کریں کسی بھی یعنی کہ ہمارے مہینے کو کنسلٹ کریں اور جب وہ بتائیں گے کہ آپ اسپرے کرنا اس وقت اسپرے کیا جائے اس کو. مین وائل اگر کیونکہ اس پہ سٹنگ انسیکٹ اس وقت سفید مکھی جیسڈ جوستیلا جس کو کہتے ہیں اور تھرپس کے حملہ جو ہے معاشی حیث سے بنتی ہے لیکن وہ موجود ہے. اس کے لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ نیم کے پتے 600 گرام، ٹھیک ہے، ٹوبیکو 600 گرام اور کوڑتما 600 گرام، یہ ہر ایک کو آپ 5 لیٹر پانی میں بوائل کریں. ٹھیک ہے، رات کو ان کو بھگو کے رکھیں، صبح بوائل کریں، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ بوائل کریں گے. جب جو پانی بچ جائے گا اس میں آپ اس کو پیڑ کر اس میں سے رس نکال کے کپڑ چھان کر کے رکھ لیں اور یہ 1 ایکڑ کا ہر ایک ایکڑ کا سپرے بن جاتا ہے. یہ ملزمین یہ بہت ہی اہم ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ بجائے کہ ہم ادویات کی طرف جائیں، بجائے کہ ہم نا اپنے زیادہ ایکسپینسز کی طرف جائیں، تو یہ جو سولوشن بتا رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ہی ڈیفینیٹلی ایک اچھا پلان ہے، اچھے اقدامات ہے اور ایک ریسیپی بتا رہے ہیں اور یہ ہمیں فالو اپ کرنی چاہیے تمام کاشتکاروں کو. بجائے کہ پہلے آپ یہ کریں کہ ادویات پرچیز کر لیں اور وہیں پرانی پریکٹس کریں، یہ بہتر ہے کہ ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز لازمی کریں تاکہ یعنی کہ جو آپ سن رہے ہیں تو یہ چیز بہت ہی لازمی ہے. اس پہ اگر یا تو آپ کنسلٹ کر لیں کسی بھی یعنی کہ یہ جو ریسیپی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ان سے کنسلٹ کر رہے ہیں یا ان کے ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کر لیں بجائے ادویات لینے کے. تو آپ اس کو پلیز نوٹ کر لیجیے گا، یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی زیادہ اہم ہے اور ہمارے کاشتکاروں حضرات کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا کہ بھی آپ کا پاس کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ بھی جو ہمارے چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز زراعت کے حوالے سے کیا چیز کاشتکاری میں سب سے پہلے کس چیز کو پریارٹی دیں، کیا ان کے لیے بہتر ہے جو چھوٹے لیول کے کاشتکار ہیں ان کے لیے بیسٹ زراعت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، مطلب اس میں پیداوار کے حوالے سے؟ پیداوار کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن ہم نے کم کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ وہ اپنے جو اس کے تھوڑا 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ کاشت ہے رقبے کو اس کو ڈیوائڈ کر لے، اس میں باغ بھی لگائے، سبزیاں بھی لگوائے اور اس کے دوسری فصلیں بھی اگائے. تو کاشتکاروں کو یہ چاہیے کہ ہر کاشتکار اپنے گھر کی ضرورت کے مطابق اپنے سبزی خود پیدا کرے. اس طرح پلسز ہیں وہ خود پیدا کرے. پھر یہ ہے کہ اگر پونڈ چھوٹا سا پونڈ بنا لے اس میں فش کو وہاں پہ فش کلچر بنا لے تو جو ہے نا بہترین وہاں سے فشنگ بھی ہو رہی ہے. اچھا میں نے ایک ماڈل فارم دیکھا ہے اس میں وہاں پہ یہ ایسا ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ دیسی مرغیاں جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ سب لوگوں کو کہ آپ دیسی مرغیاں پالیں اور اس سے دیسی مرغیاں پالنے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو جب انڈے کھلائیں گے دیسی اور دیسی گوشت کھلائیں گے تو بچے جو ہے نا صحت مند ہوں گے. جو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بریلر کا گوشت کھانے سے جو مرغی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی اس کا گوشت کھانے سے ہمارے بچے کون سے جان مارے گی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو وہ دیسی چیزیں دودھ اس کو اپنے ایک جانور بھی رکھیں دودھ والے اور ان کا دودھ بچوں کو اور ماؤں کو پلائیں. خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان میں غذا کی کمی آ رہی ہے، اس کی غذا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس میں بیلنس خوراک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. بیلنس ڈائٹ میں پھر ہمارے فروٹ نہیں کھاتے ہمارے دیہات کے لوگ، ٹھیک ہے، تو فروٹ پلانٹس آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں. سٹرس لگا سکتے ہیں، کنو لگا سکتے ہیں، مالٹا لگا سکتے ہیں. پھر آپ کھجور کے اچھی کھجور کے نسل کے پودے کر لگائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈھکی ہے، شام رام ہے، حلاوی ہے، خود روی ہے، اسی طریقے آپ دوسری جو ویرائٹیاں ہمارے کے ایسے باہر کے ملک سے آتی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ. مطلب ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ بھی آپ اجوا جیسے ہم اجوا کھجور ہے، اگر ایک اجوا سے 1 سال میں 2 لاکھ کی پروڈکشن ہوتی ہے پر. اچھا ماشاء اللہ. اگر 3 ایکڑ سے حساب سے ایک پلانٹ سے اگر وہ گھر میں غریب آدمی ایسے میں بتاتا ہوں کہ یہ 2000 روپے کے جی کے حساب سے بکتی ہے تو 100 کے جی ایک پلانٹ سے پروڈکشن ہوتی ہے. 2000 کو اگر ملٹی پلائی کرتے ہیں تو اس کا 2 لاکھ بنتا ہے ایک پودے کی پروڈکشن. تو اگر گھر میں 5 پودے لگا لیں تو اس کو 10 لاکھ کی پروڈکشن ہوتی ہے. یہ اجوا کی پروڈکشن ہے. تو اگر مرجول ہے اگر وہ کہیں سے آپ کو دستیاب ہو تو وہ اگر لگائیں گے تو وہ اس کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ اس کے علاوہ سبزیات پہ کاشتکاروں کا خرچہ ہوتا ہے. اب وہ سبزی نہیں کھاتے، بازار سے جو سبزی لے کے آتے ہیں اس پہ اسپرے ہوا ہوتا ہے اور وہ گندے پانی سے پلی ہوتی ہے، اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. اگر آپ گھر کی سبزی کھائیں گے تو صاف ظاہر ہے جو بندے بیمار ہوتے ہیں بیمار نہیں ہوتے. جو آپ ڈاکٹر کو فیس
دینی ہے، اور میڈیسن دوائیوں پہ جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ جو ہے نا اس کو پیسے وہ بھی بچ جائیں گے، تو اس طرح اس کی جو ہے نا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی اور اس کو صحت مند معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بارے سے میں یہ بتائیں کہ بھی اگر اس کا موسمی تبدیلی کا، ٹھیک ہے، موسمی تبدیلی کا زراعت پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے یا اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہاں، یہ جو کلائمیٹک چینج ہے یہ آل اوور دی ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو کلائمیٹک چینج کے ہمارے فصلوں پر نگیٹو اثرات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 سال، اس سال نہیں بلکہ اس سے پچھلے 2 سال جو ہے نا گندم کی پیداوار بڑی کم ہوئی، جس میں یلو رسٹ کا حملہ ہوا، کیونکہ جب وہ گندم کی فصل قریب ہوتی تھی اپنا فروٹنگ سٹیج پہ، پھل پہ ہوتی تھی گوب کی حالت میں، اس وقت بارشیں آ جاتی تھی، بادل ہو جاتے تھے، تو اس میں ہوا میں نمی بڑھ جاتی تھی، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی تھی، بالکل ایسے، اور ٹیمپریچر بھی فیور کر دیتا تھا، اس میں فنگس جو ہے نا یلو رسٹ آ جاتی تھی، یلو رسٹ آنے سے اس کی پیداوار کم ہو جاتی۔ اچھا، تو اس کے لیے ایسے اقدامات، اس کو جو ارلی کاشت کرتے ہیں، پھر ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ گندم کی فصل کو ارلی کاشت کیا جائے۔ جب ہم ارلی کاشت کرتے ہیں تو آپ کا جو گندم کا سٹا ہے، جو اس کے دانے ہیں، گرین فیلنگ وہ پوری ہو جاتی ہے، اور جب وہ سیزن آتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں، اس وقت اس کا گرین جو ہے نا اپنی سائز مکمل کر سکتے، اس کے پیداوار پہ کم سے کم اثرات ہوتے ہیں۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم کیا کہ ہماری جو ہے نا بارشیں اس وقت نہیں ہوئی، اور ہماری فصل پک کر پچھلے سال کی نسبت 5 سے لے کر 10 من فی ایکڑ زیادہ پیداوار ہوئی۔ مطلب یعنی کہ جو موسمی اثرات ہیں یہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ مینگو آپ کا آم کا پھل ہے، اس سال آم پر 99% جو آم کے باغات سے اس پہ پھل لگا ہے، اور 85% پہ اس کی جو ہے نا فروٹ سیٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس سے بہت زیادہ اچھا آم ہمارا ہے، اور آم پہ انشاءاللہ یہ ایک بمپر کراپ ہوگی انشاءاللہ آم کی، اور جس کو گورنمنٹ چاہے تو اس کو ایکسپورٹ بھی کرے گی، اور ایکسپورٹ کرنے سے ہم زیادہ ڈیفینیٹلی ہمارے جب اس وقت ہارڈ ایشو ہے، جس طرح ہماری یعنی کہ اس وقت کاشتکار نا، ٹھیک ہے، کوئی کپاس کی طرف جا رہا ہے، کوئی دھان کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ ڈسکریج ہوئے ہیں کپاس کی پچھلے 5 سال سے فصل کم ہونے کی وجہ سے لوگ دھان کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ اس وقت کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو کہ بھائی کیا اس وقت دوبارہ کپاس کا ایکسپیرینس کریں یا دھان کی طرف جائیں، یا کون سی فصل ان کے لیے یہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند رہے گی اس موسمیات کے حوالے سے، یا آپ کا ایکسپیرینس کے حوالے سے، یا جو نئی ریسرچ کے حوالے سے آپ مشورہ کیا دیں گے؟ یہ میں کاشتکار بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ کپاس جو ہے ہمارے علاقے کی ایک بلیسنگ ہے، اور ہماری جو کلائمیٹ ہے خشک ڈرائی کلائمیٹ، اس کو چاہیے وہ ہماری فیور کرتی ہے کپاس کے لیے، ٹھیک ہے، اور کپاس ہر علاقے میں نہیں ہو سکتی، یہ آپ شیخو پور ہے یا لاہور کے علاقے میں جہاں پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، اس کو آپ پنڈی کے علاقے میں کاشت نہیں کر سکتے، تو ہمارا یہ کاٹن زون ہے الحمدللہ، تو یہاں میں جنوبی پنجاب خاص طور پہ، تو یہ اس میں ہماری پیداوار اس میں انشاءاللہ اچھی آئے گی۔ اس سال ہمارے موسم جو ہے نا ہمارا فیور کرے گا، جیسے اس نے گندم کو کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ ارننگ ہماری کپاس سے ہوتی ہے۔ کیسے کہ اس کی سوئنگ سے، آپ جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سوئنگ سے لے کے یہ مطلب کہ ہاتھ سے سیری سے ڈبلے میں عورتیں اس کو پیسے مل رہے ہیں، پھر اس کی تھننگ کر رہی ہیں، پھر عورتیں اور مرد کام کر رہے ہیں، اس کی ان کو پیمنٹ ملتی ہے، پھر اس کے انٹرکلچرنگ ہے، پھر اس کو جب پکنگ کرتی ہیں اس وقت غریب تو جو عورتیں ہیں وہاں سے ان کو اس کی پیسے ملتے ہیں، اور اس کو سال بھر کی ان کی کمائی آ جاتی ہے، اس کو صرف یہ کاٹن پکنگ سے عورتوں کو سال بھر کا خرچہ ہو جائے جو اپنا پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب یہاں سے کاٹن جاتی ہے ہماری جنگ فیکٹری میں، اس کی جو ہے نا وہاں پہ پروفٹ ملتا ہے، وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، مل رنر کام کر رہے ہیں، ان کو پروفٹ ہو رہا ہے، پھر اس میں جاتی ہے ٹیکسٹائل میں جاتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ تو ہر جگہ پہ پھر آگے کپڑا بنتا ہے اس کا، تو کپڑے بننے سے پھر اس کو کپڑے کے بعد بھی پھر ہوزری پروڈکٹ بنتے ہیں، تو اینڈ تک جو ہے نا اس کی سائیکل ہے، ہر جگہ پہ یہ پیسے جنریٹ کر رہی ہے، کپاس بالکل جنریٹ کر رہی ہے۔ تو جو ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری کاٹن انڈسٹری جو ہے یہ ہماری کپاس پہ بیس کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے کپاس پیدا نہیں کریں گے اور ہم امپورٹ کریں گے تو ہمارا ذرائع مبادلہ تو ادھر خرچ ہو جائے گا کپاس کی امپورٹ پہ۔ اگر ہم امپورٹ نہیں کرتے تو ہماری اتنی انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں۔ تو کاشت اگر اس وقت گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ نے 10 ارب روپیہ جو ہے نا مختص کیا ہے اس کے لیے، ہمارے زراعت کے لیے، تو یہ گورنمنٹ کے بڑے اہم ڈیسیژن ہے، وائز ڈیسیژن ہے۔ تو جب تک ہم ایگریکلچر کو پرائرٹی نمبر 1 پہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔
تو ہمارے ملک کی ترقی کا دار و مدار ہماری زراعت پر منحصر کرتا ہے. ہم ایک زرعی ملک ہے اور ہماری جو آبادی ہے 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اگر ہم اپنا اناج پیدا نہیں کریں گے, ہم کسانوں کو عام لوگوں کی ضروریات زندگی کے لیے, خوراک لباس سب کے ہم انتظام نہیں کریں, پھل پیدا نہیں کریں گے ہمارے, تو اگر ہمیں یہ خدا نخواستہ امپورٹ کرنے پڑے تو ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے. پر ہمارا ظلم ملک ہے اور ہمارے پاس بہترین نہری نظام ہے اور پھر ہمارے پاس بہترین موسم ہے, 4 موسم ہے. اور آپ کے پاس جو علاقے ہیں یہ ہر وقت ہر موسم ہمارے پاکستان میں چل رہا ہوتا ہے. آپ ٹھنڈا علاقہ بھی ہے, گرم علاقہ میں تمام فصلیں تمام ویجیٹیبل وہاں پہ آپ اگا رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہر موسم. تو یہ ہمارے لیے یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے شاید دنیا میں اس کی کوئی مثال ایسی مل سکے. ہم نے اپنے ریسورسز کو مینیج کرنا ہے اور ریسورسز کو مینیج کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اہم بات ہوئی. ہم نے ایک آپ سے بات کرنی تھی ہم سے کہ ہم نے ناظرین بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہائبرڈ بیج آ رہا ہے, ہائبرڈ ہر چیز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ فیوچر میں ہمارے جو روایتی یا دیسی جو ہمارے پاس یہ سیڈز تھا یہ ختم ہو جائیں گے, کیا ہر چیز ہائبرڈ آئے گی؟ اگر ہائبرڈ ہے تو اس سے آپ ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے آگے تک فیوچر تک یہ ٹھیک رہے گی؟ ہائبرڈ ہر چیز, فروٹس ہائبرڈ آ رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے چاول ہائبرڈ آ رہے ہیں, ہمارے پاس مرچ ہائبرڈ آ رہی ہے, ہر چیز ہائبرڈ پہ جا رہی ہے. تو یہ ہائبرڈ بیسیکلی ہے کیا اور اس سے ہماری صحت پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا ہمارے فیوچر میں یہ ٹھیک ہے یا ہماری پرانی روایتی ہمارے جو دیسی سیڈز تھے وہ زیادہ بہتر ہیں؟ اس بارے میں کیا؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا جو آپ کا ہائبرڈ ہے یہ ہر سال نیا بیج کراسنگ کرا کر تیار کرنا پڑتا ہے. اچھا, جو ہائبرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا. تو جو ہمارا پہلے والا تھا اس کو ہم کئی سال تک استعمال کرتے ہیں. اس میں جینیٹیکلی وہ جو اس کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیداوار میں جو گندم ہے وہ آپ کے استعمال ہو سکتی ہے نیکسٹ ایئر. اس طرح مکی آپ کا اور سیڈ جو ہے آپ رکھ سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہمارا ہائبرڈ ہے اس کا ہم بطور سیڈ جو اس کی پروڈیوس ہے بطور سیڈ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر تو ہم ہائبرڈ بھی اپنا پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں کریں تو پھر تو یہ فائدہ مند بھی ہے اور ٹھیک ہے آپ سروائیول بھی ہے. اگر ہم سیڈ کو ہائبرڈ سیڈ کو امپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو کسی وقت بھی وہ آپ کو اسٹک کر سکتے ہیں کہ ایسا ہائبرڈ سیڈ نہیں ہے, ہمارے پاس دوسرا ہمارا اپنا دیسی سیڈ بھی نہ ہو اور وہ ہائبرڈ ہمیں نہ دیں تو اس وقت ہم زیرو پہ چلے جائیں. تو یہ کبھی بھی میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ہم کسی کے ڈپینڈنٹ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں سب پیدا کریں, ہم ریسرچ کے ادارے میں پیسہ خرچ کریں اور اگر ہمیں ہائبرڈ لگانا ہے تو ہائبرڈ ہم اپنا پیدا کریں. دوسری بات یہ میں مشورہ دوں گا کہ جتنی بھی کیمیکل انڈسٹریز ہیں یہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پیسٹی سائڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور سب سے مہنگی ملتی ہے ہمیں, جبکہ انڈیا نہیں وہاں پہ وہ خود پیدا کر رہے ہیں. ان کے وہاں پہ تمام انڈسٹری وہاں لگی ہوئی ہے تو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جو ان کی پیسٹی سائڈ پیدا کرتی ہیں. ہم کیوں نہیں لگاتے؟ ہم بھی ہمارے ملک میں لگائیں تو اس کی جو سستی ہوگی. یہاں پہ جو وہاں پہ ہمیں 1 لیٹر جو ہے 10 لیٹر کے برابر ہی ہے, وہاں انڈیا میں 10 لیٹر اور ہمیں 1 لیٹر جہاں اترنے میں مل رہا ہے 10 گنا ہماری قیمتیں یہاں پہ زیادہ ہیں. تو یہ ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم بہت لے لیا. ہم نے ایک لاسٹ ہمارا کوشچن یہ ہے کہ بھی کیا کاشتکاروں کو آپ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کی خوشحالی کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کا کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا, کیونکہ پاکستان ہمارا جو ملک ہے 70% ہماری ڈپینڈنسی جو ہے ملک کی ترقی کی نا گجرات پہ ہے. آپ ہمارے چھوٹے کسان کو بڑے کسان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائیں؟ کیا وہ آپ لوگوں سے کنسلٹ کریں یا کسی یعنی کہ اس میں کیا اصلاح عمل بنائیں کہ بھی اپنی پیداوار کو اچھا کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی فورم ہے یا کوئی ایسے اقدامات آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں جس سے کسان کو فائدہ پہنچے اور فیوچر ان کا سیکیور اور پراسپیرٹی ہے, خوشحالی ہے ان کے یعنی کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, ان کے کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے میں مشورہ یہ دوں گا جو ہماری روایتی کاشت ہے وہ پروفیٹیبل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں جدید کاشت جو ہے نا اپنانی ہوگی, جس کے لیے ایک ماہر ایک ایکسپرٹ ایگریکلچر بندے کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. جس کے ہمارا گورنمنٹ کا ہمارا ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو ڈور اسٹیپ پہ ان کو تمام جگہ پہ معلومات ہوتا ہے, ان سے مشورہ لے کر کے اور پھر وہ ایسی فصلیں اگائیں جس سے اس کو پروفٹ ہو. ٹھیک ہے. اب باغات کو اب نئے طریقے سے ہم باغات کو لگا رہے ہیں جس میں ہم آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں. تو اس کو ملچ کریٹ کر دیتے ہیں اس کے سٹیم کے ساتھ, اور پانی اس کے سٹیم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی نالیاں بنا دیتے ہیں دونوں طرف. ٹھیک ہے. تو 6-7 فٹ کے فاصلے پر پانی دونوں طرف سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کو پانی ٹچ نہیں کرتا ہے. صحیح ہے. جب پانی ٹچ نہیں کرتا تو اس کا فنگس اور دوسری بیماری بھی آپ کو نہیں لگتی دوسرے. اور پھر
جب بیماری نہیں لگتی تو وہ ہیلدی اور اس پہ ہمیں اسپرے بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم ان کو خیال کریں گے تو پھر ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا. پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسرچ کے اداروں کو مضبوط کرنا. تو بالکل جب ہم ایگریکلچر ریسرچ پہ ہم زور نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے یہ کہ فارن کنٹری سے منگوا لیں. یہ فارن کنٹری سے آپ کیوں منگواتے ہیں؟ فارن کنٹری میں آپ یہاں کے آپ سائنٹسٹ کو بھیجیں, وہاں سے ٹریننگ لے کے آئیں, وہاں سیکھ کے آئیں, اور یہاں کے آپ یہاں پہ ایگریکلچر کے ریسرچ کے اداروں میں وہ کام کریں جو وہاں فارن کنٹری میں پروڈیوسر اپنے ملک میں پروڈیوس کریں. تو یہ سب سے بہتر حل ہے, نہ کہ ہم یہ چاہیں کہ وہاں سے پکی پکائیاں لیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. جب وہ چاہیں گے ہم آپ کی وہ بند کر دیں گے. صحیح ہے. تو یہ ہم ڈپینڈنسی کی طرف نہیں جانا ہے. سسٹینیبل ہم نے ایگریکلچر میں کام کرنا ہے. تو سسٹینیبل جو ہے نا, جو آپ وہی کامیابی کا ہمارا ذریعہ ہے. ہم نے اپنی اگلی نسل کے لیے زمینوں پہ ہم آرگینک میٹر استعمال کریں, فارم یارڈ میں ان کا استعمال کریں. تو اس طرح سے ہم جو ہے نا اپنی زمین کی زرخیزی کو بحال کریں. تو لگاتار ہم زرخیزی کا کیا, پھر ہم اس میں یہ ہے کہ گرین مینورنگ آپ کرتے نہیں ہیں. آپ لوگ ہم گرین مینورنگ کریں تاکہ ہم زمین کی زرخیزی کو بحال کر سکیں. پھر اس وقت کچھ مائکرو نیوٹرینٹس کی بھی کمی آ رہی ہے, تو ان کا بھی اگر ہم مائکرو نیوٹرینٹ کا ہم سپرے کرتے ہیں, فولیئر سپرے, اس پہ زیادہ خرچہ نہیں ہے, اس سے پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت ہمیں کیا رہے عمل اپنائیں, اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا اقدامات کریں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, تبھی پھر وہ لوگ روایتی طریقے سے وہیں اپنا پرانا طریقہ کر کے استعمال کر کے آگے چل پڑتے ہیں. تو اس معاملے میں نا یا کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پہلے کوئی ٹریننگ سیشن ہو, ٹھیک ہے, آپ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تاکہ لوگ بھی اس فصل جس طرح یعنی کہ اس فصل سے پہلے آپ یہ کریں, جس طرح آپ نے آج یعنی کہ ماشاء اللہ بہترین بات کی ہے کہ بھی ادویات خریدنے سے پہلے آپ نہ پہلے یہ والا کام کر لیں, اس سے زیادہ بہتر ہے, بڑا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا. جی, تو کسانوں کو تو اس چیز کا نہیں پتا. تو کوئی ایسی ٹریننگس ہونی چاہیے, کوئی بروشرز ہونے چاہیے, کوئی ایسی اویئرنیس کے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ہمارے کسان کو پہلے پتہ لگ جائے کہ بھی اس وقت یہ موسمیات کے حوالے سے یہ اسٹریٹجی اپنانی ہے, اس حوالے سے یہ اپنانا ہے, ایشیا سیڈ کے حوالے سے یہ چیز اپنانی ہے. تو اس حوالے سے جب یہ تک اسٹریٹجی نہیں بنے گی تب تک تو میرے خیال میں کسان کو نہیں پتہ چلے گا اس چیز کا. اس وقت ہماری اسٹریٹجی اور ہماری جو ایکشن پلان بن چکے ہیں, ہماری ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں ریگولر. تو فارمر کو وہاں پر ان کے فارم پہ جا کر وہاں پہ فارمر کو اکٹھا کیا جاتا ہے, فارمر کو ان کو ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں پریکٹیکل. ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہاں پہ IPM ڈیمانسٹریشن پلاٹ بھی لگائے. ٹھیک ہے. کہ اور تاکہ لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہم کر کے ان لوگوں کو دکھائیں گے. آپ دیکھیں کہ اسپرے کے بغیر ہم اگر پیدا کر رہے ہیں. اس طرح ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری بایو لیب بنی ہوئی ہے, جیسے کہ مظفر گڑھ میں ہماری بایو لیب ہے, جس میں ہم ٹرائکوگراما دوس کیڑا ہے ہمارا, اور کرائسوپرلا دوس کیڑا ہے. یہ ہمارے یہ سنیوں کے خلاف بھی کام کرتے ہیں, سرکن کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. ہم شوگر کین پر بھی اس کے کارڈ لگا دیتے ہیں, اور اس طرح ہم کاٹن میں اس پہ کارڈ لگا دیتے ہیں. تو یہ دوست کیڑے ہیں جو کہ ہمارے دشمن کیڑے سٹلنگ سے کو بھی, اور دوسرے گول ورم جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا, ہم جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بایو پروڈکٹس جو ہم نے نیم ٹوبیکو یا کورتوما کا استعمال کرتے ہیں, اس سے ہمارے دوست کیڑے مرتے نہیں, اس کا ڈبل فائدہ ہے. اور اس سے 4 سے 5 دن کے بعد اس کا ریپیٹ